नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। वीडियो नंबर 31 है। इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ऑब्जेक्टिव जो उर्दू की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। और यूपी टीजीटी के अलावा जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम सवालात होंगे। सबसे पहला सवाल है, मीर तक़ी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ था? सवाल नंबर 1 है। तो आपका सही जवाब होने वाला है लखनऊ। याद रहे कि लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था 1810 में, और 1722 या 23 में ये पैदा हुए थे। अगला सवाल है, एक एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा, गालिब की वफ़ात पर यह शेर किसने कहा था? तो ये शेर कहा था मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। और हाली जो हैं वो गालिब के शागिर्द हैं, और इनकी वफ़ात जो है वो हुई है 1869 में। अगला सवाल है, मौत से किसको रुस्तगारी है? ये शेर है, देखिए, आज वो कल हमारी बारी है। ये शेर किस मसनवी से माखूज़ है? तो ये जो है शौक़ लखनवी ने एक मसनवी लिखी थी, ज़हर इश्क, उसी से ये शेर लिया गया है। अगला सवाल है, तरक्की पसंद अदब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो तरक्की पसंद अदब जो है ये सिर्फ किसकी है? तो आपका सही जवाब होगा अली सरदार जाफ़री की। अली सरदार जाफ़री की लिखी हुई ये तसनीफ़ है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, मवाफ़िक़ हुक्म हुज़ूर के मैंने भी इस मुहावरे में लिखना शुरू किया जैसे कोई बातें करता है। ये कौल किसका है? तो ये है मीर अमन दहलवी का। अगला सवाल है, बयानिया शायरी की महराज किस सिन्फ़ को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा बयानिया, मतलब तवील अंदाज़ में बयान किया जाता है किसी किस्से को। तो उस किस्से में क्या होता है कि मसनबी का जो अंदाज़ है वो ये अंदाज़ होता है जिसमें तवील कोई कहानी बयान की जाती है शायरी में। अगला सवाल है कि शायर ने अपने कलाम को ख़वाइस पसंद जो है करार दिया है। तो मीर तक़ी मीर का इसमें जवाब होगा। अगला सवाल है, मोहम्मद हसन ने ड्रामा ज़िहाक किस तनाज़र में लिखा है? तो कई बार बात कर चुके हैं इस पे। एमरजेंसी जो लगा हुआ था उस तनाज़र में ये लिखा हुआ ड्रामा है ज़िहाक। अगला सवाल है, फ़ानी बदायनी का इब्तदाई तख़ल्लुस क्या था? तो शौकत अली जो है वो इनका असल नाम था। शौकत इनका इब्तदाई तख़ल्लुस था, और इनकी पैदाइश मैं बता चुका था 1879 में हुई। 1941 में इनका इंतकाल हैदराबाद में हुआ था। अगला सवाल देखिए, नावल आग का दरिया किस सन में लिखा गया? तो सही जवाब होगा 1959 में। थोड़ा आसान सवाल हैं और ये आते रहे हैं सवाल। रोज़ की प्रैक्टिस में 2-4 सवाल आते हैं एक जैसे ही, तो इस वजह से इन पे जल्दी बढ़ते हैं बात करके। इनमें से कौन सी बोली मगरबी हिंद की नहीं है? तो मगरबी हिंद की बोली जो है वो पाली नहीं है, क्योंकि पाली जो है वो गौतम बुद्ध की ज़बान थी और वो मशरिक़ में पैदा हुए थे। इसके बाद अगला सवाल है, माहिर लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई ज़बान के इर्तिक़ा को कितने अदवार में तक़सीम किया है? तो सही जवाब होने वाला है 3 हिस्सों में से तक़सीम किया है। अगला सवाल है, ज़ेल में राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा अफ़साना तक़सीम मुल्क और फसादात के पस मंज़र में लिखा गया है? तो लाजवंती जो होती है ये लिखा गया हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे पे, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में ये जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाती है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, अपने दुख मुझे दे दो, सॉरी ये तो इसी का है। इसके बाद में समन, इसमें चुगताई के किस नावल का किरदार है? तो टेढ़ी लकीर। ये शमन नहीं होगा, समन से लिखा जाएगा। ये जो है समन है, सही इसका जवाब जो है वो होता है लफ्ज़ समन। तो टेढ़ी लकीर से ये किरदार लिया गया है। अगला सवाल है, गोलकुंडा की पहली तवाज़ात मसनवी कौन सी है?
تو صحیح جواب ہوگا پہلی تواجد مثنوی ہے قطب مشتری، جس کو ملا بجھی نے 1609 میں لکھا تھا۔ 12 دنوں میں اس کو لکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں شیخ غلام حمدانی کس شاعر کا اصل نام ہے؟ تو جو ہے شیخ غلام حمدانی جو ہے مصحفی کا اصل نام ہے، مصحفی کا یہ جو ہے اصل نام تھا۔ صحیح جواب ہوگا مصحفی۔ اگلا دیکھیں، پریم چند کا افسانہ کفن میں گھیسو اور مادھو کفن کے پیسوں کا کیا کرتے ہیں؟ تو میں خانے میں جا کر یہ جو ہے کھا پی کر اڑا دیتے ہیں۔ میں خانے جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ میں شراب پی کر یہ پیسے اڑا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ شاعر کے کلام کو شمالی اور جنوبی ہند کے درمیان لسانی و ادبی پل قرار دیا جاتا ہے۔ تو صحیح جواب ہوگا ولی دکنی، کیونکہ ولی دکنی سے پہلے شمالی ہند کی جو شاعری ہے وہ فارسی کا جو خیال ہوتا ہے اس کو اور فارسی الفاظوں کو استعمال کر کے فارسی میں ہی شاعری ہوا کرتی تھی۔ تو ولی کا جب دیوان دہلی آیا تو یہ طریقہ بدل گیا۔ آگے دیکھیے، رائے صاحب اور پروفیسر مہتا کس ناول کے کردار ہیں؟ تو یہ ہوگا منشی پریم چند کا لکھا ہوا ناول ہے گودان۔ جو گودان جو ہے اس میں یہ کردار ہیں دونوں۔ اور دوسری بات، گودان اگر پوچھا جاتا ہے لکھا کب ہے تو یہ لکھا گیا ہے 1935 میں۔ یہ ساتھ ساتھ میں آپ یاد رکھیں 1935 میں یہ لکھا گیا ہے۔ پوچھا جاتا ہے شائع کب ہوا تو 1936 میں۔ کس میں؟ ہندی میں شائع ہوا۔ پوچھا جائے اردو میں کب یہ شائع ہوا ہے تو 1937 میں۔ اس طرح سے یہ پوری بات یاد رکھو۔ علی گڑھ تحریک کس صدی میں ابھر کر سامنے آئی؟ تو یہ ہے 19ویں صدی، کیونکہ 1857 کے بعد یہ شروع ہوئی ہے تحریک، تو یہ 19ویں صدی ہو گئی، کیونکہ 18 کے بعد جو بھی ایک بھی سال اگر اوپر لگ جائے جیسے 1801 تو 19 ہو گیا شروع۔ اسی طرح سے یہ 19ویں صدی کی تحریک ہے۔ اگلا سوال ہے، جدیدیت کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ تو جدیدیت کا نمائندہ امام کہا جاتا ہے شمس الرحمن فاروقی کو۔ ان کے بارے میں بات کل میں نے کی تھی، 1925 میں پیدا ہوئے، 2020 میں ان کا انتقال ہوا۔ مجروح سلطان پوری کا اصل نام کیا ہے؟ تو ان کا نام ہے اسرار الحسن خان، جو ہے وہ ان کا اصل نام ہے، یہ بات آپ کو یاد رہے۔ اور غزل کے نام سے ان کا شعری مجموعہ ہے، جو ایک ہی مجموعہ ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے غزل۔ کل میں نے جو سوال پوچھا تھا زرگجست کس کی تصنیف ہے، تو یہ صرف ایک ہی بچے نے جواب دیا ہے، ایک ہی شخص نے جواب دیا ہے، اس میں کمنٹ کر کے محمد نقی صاحب نے، ان کو بہت مبارکباد، ان کا جواب بالکل درست تھا۔ اگلا سوال دیکھیے، فیروزاں کس شاعر کے مجموعہ کلام کا نام ہے؟ تو معین حسن جذبی جو ہیں ان کے شعری مجموعے کا نام جو ہے وہ فیروزاں ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، دیوان جوشس کو کس نے مرتب کیا؟ تو قاضی عبدالودود نے اس کو مرتب کیا تھا، یہ بات آپ کو یاد رہے۔ اس کے بعد میں سندھ میں اردو کی ابتدا کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ تو سلیمان ندوی صاحب نے سندھ میں اردو کا نظریہ پیش کیا ہے، باقی یہ پتہ ہے انہوں نے دہلی میں کہا ہے مسعود حسن صاحب نے، محمود شیرانی جو ہے پنجاب میں، اور نصیر الدین ہاشمی جو ہیں وہ دکن میں۔ پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو اسرار معابد ہے، جو اردو کا نہیں، منشی پریم چند کا پہلا ناول ہے، اور جو ادھورا ناول ہے۔ اسی طرح سے ان کا منگل سوتر جو ہے وہ بھی ایک ناول لکھا ہوا، وہ آخری ناول ادھورا ناول ہے، لیکن مکمل ناول ان کا گودان ہے آخری۔ مثنوی شہر صورت کس کی تخلیق ہے؟ تو دو مثنویاں ہی صرف لکھی ہیں، درمداح گجرات اور درمداح شہر صورت، دو مثنویاں صرف ولی دکنی نے لکھی ہیں، یہ انہی کی مثنوی ہے۔ سوال نمبر 28 ہے، تذکرہ گلشن ہند کا مصنف کون ہے؟ تو یہ ہے مرزا علی لطف۔ مرزا علی لطف جو ہیں ان کا یہ لکھی ہوئی تصنیف ہے تذکرہ گلشن ہند۔ اگلا سوال دیکھیے، کون سی بولی او کا لہجہ نہیں رکھتی ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا ہریانوی۔ ہریانی جو ہے وہ او کا لہجہ نہیں رکھتی، یہ او کا لہجہ جو ہے وہ دکنی کا ہے۔ یہ وہ موتی نہیں جس کو گواسی پائیں، گواسی ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ گواسی پائیں۔ تو یہ ملا بجھی نے اس مصرعے میں کس شاعر پر چوٹ کی ہے؟ تو گواسی پہ کی ہے۔
آگے دیکھیے داستان صبرس میں عقل کس ملک کا بادشاہ ہے؟ تو سیستان، آپ یاد رکھیے سیستان کا بادشاہ ہے عقل، اور اسی کا لڑکا ہوتا ہے دل۔ اگلا دیکھیے عشق کی لڑکی ہوتی ہے حسن، اور اس میں جاسوس کون ہے؟ تو نظر۔ اور حسن کی سہیلی اگر پوچھا جاتا ہے تو وہ ہے زلف۔ اگلا دیکھیے سوال، اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کرنے والا شاعر؟ تو مومن خان مومن ہیں، 1800 میں پیدا ہوئے، 1852 میں ان کا انتقال ہوا۔ آگے دیکھیے میر حسن کس مثنوی کی وجہ سے مشہور ہیں؟ تو ان کی ہے سحر البیان، جس کی وجہ سے یہ مشہور ہے۔ باقی ان کی یہ مثنویاں نہیں ہیں، یہ خواب و خیال یہ جو ہے اور دریا عشق یہ دونوں مثنویاں تو میر تقی میر کی ہیں، یہ مرزا شوق لکھنوی کی لکھی ہوئی مثنوی ہے زہر عشق۔ اگلا دیکھیے سوال، روشنی کس کی کہانی کا عنوان ہے؟ تو پریم چند کا لکھا ہوا افسانہ ہے روشنی۔ اگلا سوال ہے چکوست کا پورا نام کیا ہے؟ تو برج نارائن چکوست ہے، ان کا پورا نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ 1884 میں پیدا ہوئے، 1900 ان کا 26 میں انتقال ہو گیا تھا۔ میر حسن کے میر انیس کے مرثیوں کی حیت کیا ہے؟ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا مسدس۔ 6 مصروں کو مسدس کہتے ہیں، اور یہ مخمس جو ہے اس میں 5 مصرے ہوتے ہیں، اس میں 8 مصرے ہوتے ہیں، اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، اس طرح سے یاد رکھیے۔ اگلا دیکھیے کون سی نظم نظیر اکبر آبادی کی نہیں ہے؟ تو آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، ہولی، یہ سبھی نظمیں جو ہیں ساری نظمیں کس کی ہیں؟ تو نظیر اکبر آبادی۔ یہ بیر بہوٹی جو ہے وہ درگا داس کی لکھی ہوئی ہے، درگا سہائے کی لکھی ہوئی ہے، کہنے کا مطلب سرور جہاں وادی کی۔ یہ دیکھیے اگلا سوال ہے، دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ؟ راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، اس کا مصرع ثانی کیا ہے؟ تو اس کا مصرع ثانی یہ دیکھیے 4 نمبر آپشن بالکل صحیح ہوگا، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے۔ اگلا سوال ہے، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، زمیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اس طرح سے یہ شعر مکمل ہو جائے گا، اور یہ شعر ہے آتش کا، یہ ساتھ میں یہ آتش کا نام یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ 40 نمبر سوال ہے، صحیح زمرے کی ترتیب والے زمرے کی نشاندہی زمانی اعتبار سے صحیح نشاندہی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے نذیر ہیں، پھر میر تقی میر ہیں، اس کے بعد میں دبیر ہیں۔ اچھا ان کے سن آپ کو یاد ہیں تو بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ نذیر کب پیدا ہوئے؟ 1700۔ بہرحال یہاں پہ میرے خیال سے غلط ہے۔ غلط کیسے ہے؟ یہ والا نہیں صحیح ہو کر پہلا والا ہی صحیح ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے میر ہیں، اس کی وجہ ہے 1722 یا 23، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نذیر اکبر آبادی 1740 35 یا 40 ہے، 1735 یا تو 40، تو دوسرے نمبر پہ یہی پہنچیں گے، اور آخر میں دبیر 1803۔ تو یہ اس میں آپشن جو ہے وہ پہلے والا صحیح ہوگا، یہ خیر یہاں پہ یہ جو ہے وہ غلط ہے۔ آگے سوال دیکھیے، آزاد نظم کی حیت میں سب سے زیادہ اور کامیاب نظمیں کس نے لکھی؟ تو نون میم راشد کا نام آپ کو یاد رہے، ان کا تخلص گلاب تھا، 1908 میں پیدا ہوئے، 1975 میں انتقال ہوا۔ اگلا سوال ہے شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی؟ تو اس کی 6 جلدیں ہیں، 4 جلدیں جو ہیں وہ سلیمان ندوی نے کی ہیں، اور شروع کی 2 جلدیں شبلی نعمانی کی ہیں۔ کل ملا کر اس کتاب میں 6 جلدیں ہیں، اور اتنے ہی سوال لگتے ہیں، باقی سوالوں پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ 42 سوال پورے ہو گئے، 5000 سوالوں تک مجھے پہنچنا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے لکھے ہوئے نوٹس شیئر کرنا شروع کروں گا۔ تو آپ کسی بھی کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کے لیے بہت ہی اہم سوال ہوں گے۔ اگر اس سے پہلے کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو ایک بار پلے لسٹ چیک کیجیے، آپ کے مطلب کی بہت اچھی ویڈیو ہونے والی ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ، خدا حافظ۔